सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के अफ़सानवी मजमूए रोशनी की रफ़्तार में शामिल अफ़साना सेक्रेटरी। अवध के ज़िला सीतापुर में मेरे एक फूफा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मैनेजर थे। वहाँ फूफी के ज़नाना ड्राइंग रूम की एक दीवार पर सुनहरे मुनक्कश फ्रेम में एक नौउम्र रानी साहिबा की कद-ए-आदम रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर ने सचमुच के कपड़े पहन रखे थे। तस्वीर को असली कपड़ों और ज़ेवरों से आरास्ता करना उस ज़माने का शायद एक ख़ास फ़न था, क्योंकि इस तरह की एक बंगाली ख़ातून की तस्वीर मैंने कलकत्ते में भी देखी थी। बहरहाल भरी दोपहर को या शाम के वक्त उस नीम तारीक कमरे में जाने पर अचानक ऐसा लगता था जैसे कोई जीती जागती लड़की सामने खड़ी है। डर सा लगता था। अंधेरा पड़े जब मिट्टी के तेल के बड़े बड़े लैंप जलाए जाते तो उनकी रोशनियों में झिलमिलाती ये तस्वीर और ज़्यादा अजीब, ड्रामाई और सुहानी सी मालूम होती। सीतापुर की गर्मियों की शामें भी बेहद सुहानी होती थीं। वसी और पुरफ़िज़ा बाग़ पर वो पुरफ़ुसूं खामोशी तारी होती जो यूपी के मौसम गर्मा की ख़ुसूसियत है, जब फूलों और आराम के दरख्तों की महक और घास की खुनकी और फ़िज़ा की हिद्दत सब मिलजुल कर एक हो जाते हैं। ऐसी ही एक शाम सारे बच्चे लॉन पर खेल रहे थे जब एक सैलून कार बरसाती में आकर रुकी, जिसकी खिड़कियों में चीनी रेशम के नीले पर्दे लगे हुए थे। फ़ौरन पर्दा गिराया गया और वो तस्वीर वाली गोरी चिट्टी रानी साहिबा सहज सहज चलती घास पर आ गईं। तस्वीर में उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था, बालों के गुत्थे से बने थे और झालरदार ब्लाउज़ के साथ उन्नाबी रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, जिस पर जुड़ाऊ ब्रोच चमक रहा था। ब्लाउज़, साड़ी और ब्रोच सब असली थे और बड़ी चाबुक दस्ती से तस्वीर पर चिपकाए गए थे। लेकिन इस वक्त उनकी मांग सूनी थी और वो सफ़ेद रेशमी साड़ी पहने हुई थी। एक एंग्लो इंडियन गवर्नेस उनके इकलौते 3 साला लड़के की उंगली थामे उनके पीछे पीछे कार से बरामद हुई। रानी साहिबा फूफी और फूफा के साथ बातों में मशगूल हो गईं और हम बच्चों को वहाँ से हाँक दिया गया। ये दमयंती देवी ऑफ रामकोट राज थीं, जिनको उस रोज़ मैंने पहली मर्तबा देखा था। मेरी उम्र जब कोई 6 बरस थी। उनकी वो कपड़ों वाली तस्वीर और उनका लॉन पर आना आज तक मुझे उसी तरह याद है। उस वक्त राजा साहब के इंतकाल को साल भर हुआ था और इलाका कोर्ट में था। फूफी से उनकी बहुत दोस्ती थी और फूफा उनका बहुत ख्याल रखते थे। वो बेचारी ज़मींदारी के झगड़ों में घिरी हुई थीं और रिश्तेदार उनकी मदद करने की बजाय उनसे मुकदमे लड़ रहे थे। अदालती मामलात की देखभाल की गरज से वो एंग्लो इंडियन गवर्नेस से अंग्रेज़ी भी सीख रही थीं। दमयंती देवी खुद एक पाबंद वज़ादार तल्लक़ेदार की बेटी थीं और पर्दे में रहती थीं। मेरे हाई स्कूल के इम्तिहान होने वाले थे और मैं अक्सर पड़ोस की खाली कोठी के किसी ढंढरा कमरे में बैठकर क्लासिकल मौसीकी के पर्चे लिए ज़ोर ज़ोर से सबक याद किया करती थी। जब आ करते करते मेरा नाक में दम आ जाता तो कोई हल्का फुल्का गीत अलापना शुरू कर देती। उस रोज़ मैं भोपाली के तान पलटे याद करने के बजाय नहायत खुशो खुजू से ज्योथिका राय के ठाकुर रूठ गए हैं कैसे उन्हें सुनाऊं का वजीफ़ा कर रही थी कि अचानक ऐसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा कि तराशीदा बालों वाली एक बेहद स्मार्ट खातून बग़ैर आस्तीन के ब्लाउज़ और सफ़ेद जारजेट की साड़ी में मलबूस दरवाज़े से लगी मेरी नगमा सराई सुन रही हैं और उनके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम है। मैं तो उनको पहचानी नहीं, मगर उन्होंने बराबर के फाटक पर वालिद के नाम का बोर्ड देख लिया था। मैं झेंप कर उठ खड़ी हुई तो उन्होंने कहा, बिटिया तुम हमें पहचानी नहीं, हम तुम्हारी बुआ की सहेली हैं। रानी साहिबा, मैंने हैरत से कहा। हाँ बिटिया, अब हम तुम्हारी पड़ोसी हैं, उन्होंने जवाब दिया। उसी वक्त फर्नीचर का ट्रक बाहर आकर रुका और गुलगपाड़ा शुरू हो गया। चलो हम तुम्हारे यहाँ सबसे मिलाएं, रानी साहिबा ने कहा। मुलाजिमों को चंद अहकाम देने के बाद वो बाहर आईं और मेरे साथ साथ बाड़ फलांग कर हमारे अहाते में दाखिल हो गईं। हमारे यहाँ उस वक्त पिछले बरामदे में सहपहर की चाय पी जा रही थी। अभी रानी साहिबा को बैठे 10-15 मिनट ही हुए होंगे
کہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان سیڑھیوں پر نمودار ہوا۔ اس نے ادب سے سب کو تسلیم کی اور رانی صاحبہ سے کہا، مصرا صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ اور دیکھو سیکریٹری، مدار بخش سے کہو وہ بھی ٹھہرے۔ یس رانی صاحبہ، لڑکے نے جواب دیا اور الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ دمینتی دیوی پھر باتوں میں مصروف ہو گئیں، مگر انہوں نے جس تحکم اور سنجیدگی سے اس لڑکے کو سیکریٹری کہا، وہ مجھے بہت دلچسپ معلوم ہوا، کیونکہ دبلا پتلا حسین لڑکا جو شکل سے کشمیری معلوم ہوتا تھا، سیکریٹری کسی طرح نہ لگتا تھا۔ رانی صاحبہ نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور واپس چلی گئیں۔ اس وقت رانی صاحبہ کوئی 35 برس کی رہی ہوں گی۔ وہ روانی سے انگریزی بول رہی تھیں، علاقے کا کام خود سنبھالتی تھیں، فراٹے سے کار چلاتی تھیں اور مسوری کا سیزن بال روم رقص اور برج میں گزارتی تھیں۔ وہ باوقار پردہ نشین بیوی جن کو میں نے سیتاپور میں دیکھا تھا، وہ بنارسی ساڑی میں لپٹی ہوئی تصویر جو پھوپھا کے لکھنؤ والے گھر کے ڈرائنگ روم میں اب بھی موجود تھی، ان میں اور اس ماڈرن خاتون میں بڑا فرق تھا۔ 7 سال میں کایا پلٹ گئی تھی۔ دمینتی دیوی سوسائٹی ٹائپ بن چکی تھیں۔ والد آزادی نسواں کے جوشیلے علمبردار اور حامی تھے، مگر ان کو یہ بے حد جدید ٹائپ بہت ناپسند تھا۔ اس وجہ سے ہماری ملاقات اب رانی صاحبہ سے بہت کم ہوتی تھی۔ اکثر ان کے یہاں سے رات گئے تک پارٹیوں کے شور و شغب کی آوازیں آتی رہتی۔ جب رانی صاحبہ علاقے پر چلی جاتی تو ان کا سیکریٹری ان کی غیر موجودگی میں ایک فلمی ریکارڈ بار بار بجاتا، آرام کہاں دل جو پڑا غیر کے پالے، مفلس کو خدا عشق کے پھندے میں نہ ڈالے۔ اکثر گراموفون کی سوئی ایک جگہ پر اٹک کر مفلس کو خدا، مفلس کو خدا، مفلس کو خدا کی تکرار کرتی، جو کانوں کو سخت ناگوار گزرتا۔ مگر ایک خاصے ڈرامائی واقعے نے اس غل گپاڑے کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ ایک روز صبح سویرے والد اپنے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ رانی صاحبہ نے سراسیمگی کے عالم میں دریچے میں سے اندر جھانکا اور بولیں، بڑا غضب ہو گیا، میرے ساتھ چلیے فوراً، بڑا غضب ہو گیا۔ والد گھبرا کر فوراً برآمدے میں گئے۔ سیکریٹری نے خودکشی کر لی، فوراً میرے ساتھ چلیے۔ او مائی گاڈ، اب تک مر بھی چکا ہوگا۔ اوہ ہو، کہہ رہا تھا ریل کی پٹری پر جا لیٹوں گا۔ اوہ، ٹھہریے میں کپڑے تبدیل کر لوں، والد بیچاروں نے پریشانی سے کہا۔ نہیں نہیں، ایسے ہی چلیے، جلدی، رانی صاحبہ نے بدحواسی سے جواب دیا۔ والد قمیض پاجامہ پہنے پہنے ہی ان کی کار میں بیٹھ گئے اور کار زن سے پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے جا کر بارہ بنکی جانے والے قریبی ریلوے لائن کا ناکام جائزہ لیا، جہاں رانی صاحبہ کے بیان کے مطابق سیکریٹری نے جان شیریں جان آفریں کے سپرد کر دی تھی۔ آخر پولیس چوکی پر اس کی گمشدگی کی اطلاع کرانے کے بعد جب وہ واپس لوٹیں تو مصرا جی ان کے منشی نے پان چباتے ہوئے اطمینان سے خبر سنائی کہ سیکریٹری حضرت گنج کے کافی ہاؤس میں قہوہ پیتا ہوا اور نمکین مونگ پھلی کھاتا پایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ کافی میں زہر نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد وہ ہونہار نوجوان بالکل غائب ہو گیا۔ سیکریٹری کے جانے کے بعد دمینتی دیوی بہت دنوں تک اپنے لان پر نظر نہیں آئیں۔ ڈنر اور پارٹیاں موقوف ہوئیں۔ ان کے گھر پر سناٹا سا چھا گیا۔ گرمیاں نکلیں، جاڑے آ گئے۔ ایک روز میں پچھلے باغ میں ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی بہت عرصہ بعد ٹھاکر روٹھ گئے ہیں الاپ رہی تھی کہ رانی صاحبہ مہندی کی باڑ کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئیں۔ کچھ دیر یوں ہی چپ کھڑی رہیں اور پھر اپنے مکان کی طرف واپس چلی گئیں۔ اس دوران میں ان کی ذاتی کوٹھی ٹبلر گنج میں تعمیر ہو چکی تھی۔ چند روز بعد وہ وہاں منتقل ہو گئیں اور مدتوں کہیں دکھائی نہ دیں۔ نفیسہ نامی ایک لڑکی BA میں میری ہم جماعت تھی۔ اس کی جن بزرگوار سے منگنی ہوئی وہ بھی بڑے سخت سوسائٹی ٹائپ تھے۔ منگنی کے بعد انہوں نے نفیسہ اور اس کی سہیلیوں کو ایک ڈنر پر مدعو کیا جو پروفیسر کھوچڑ کے گھر پر دیا گیا تھا۔ پروفیسر کھوچڑ یونیورسٹی کے ایک نامور سائنسداں تھے۔ ان کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں اور ان کے برج پارٹیوں میں لکھنؤ کے سارے فیشنیبل رؤساء اور امراء آیا کرتے تھے۔ نفیسہ کا منگیتر حامد زبردست اسنوب تھا اور بات اس طرح شروع کرتا تھا، کل میں اور غوث محمد لیڈی مہاراج سنگھ کے ہاں چائے پی رہے تھے تو وہاں لیڈی سریواستو مجھ سے کہنے لگی، یا اس مرتبہ مسوری میں ہز ہائنس آف راج پپلا نے بتایا کہ
لہٰذا جب ہم لوگ پروفیسر کھوچڑ کے یہاں پہنچے تو حامد اس محفل میں اس طرح جا شامل ہوا جس طرح بطخ پانی پر تیرنے لگتی ہے۔ مختلف راجاؤں، نوابوں اور ICS افسروں کے کندھوں پر بے تکلف تھپکیاں لگانے اور ان کی خواتین کی طرف مسکراہٹیں پھینکنے کے بعد وہ اس گوشے میں پہنچا جہاں ایک طویل القامت خوب رو شخص کاکٹیل کا گلاس ہاتھ میں تھامے آتش دان پر کوہنی ٹکائے پوز بنائے کھڑا مالتی کھچڑ سے باتیں کر رہا تھا۔ ارے یار منظور، حامد نے قریب پہنچ کر کہا، یار تم پرسوں سر JP کے لنچ پر نہیں آئے؟ خانم حاجی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ اپنا منظور آج کل کہاں غائب ہے۔ منظور صاحب نے ایک ابرو اٹھا کر اپنی بلندی سے حامد کو دیکھا اور مسکرائے۔ ہیلو یو سو اینڈ سو، انہوں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ہاں ہاں، حامد نے منظور صاحب کے کندھے پر ہاتھ مار کر قہقہا لگایا اور دو چار باتیں کر کے ہماری طرف لوٹا۔ یہ منظور صاحب کون ہیں؟ نفیسہ نے پوچھا۔ ارے وہی کون؟ ارے بھائی اپنی دمینتی کے سیکریٹری۔ دمینتی کون؟ نفیسہ نے پوچھا۔ رانی صاحبہ رام کوٹ راج، مگر اب کچھ مغرور سا ہو گیا ہے سالہ۔ کونسل کی ممبر تو ہوئی ہیں رانی صاحبہ اور دماغ اس کے آسمان پر چڑھ گئے، حامد نے جواب دیا۔ اچھے خاندان کا لڑکا ہے، مگر جب مفت کا عیش ملے تو ہماری تمہاری طرح محنت مزدوری کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کے قریب بیٹھے ہوئے ایک مہمان نے کہا۔ ارے بھائی ہمیں کوئی اپنا سیکریٹری نہیں بناتا، دوسرے مہمان نے جو زیادہ پی گئے تھے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ یہ مکالمہ میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی کھانا شروع ہو گیا اور منظور احمد صاحب جب خالی پلیٹیں بانٹتے ہوئے میرے پاس آئے تو میں نے ان سے دمینتی دیوی کی خیریت دریافت کی۔ منظور صاحب نے بڑے اخلاق سے بتایا کہ رانی صاحبہ کا لڑکا رندھیر، جو اب تک کالوین تعلقہ دارز کالج میں پڑھ رہا تھا، ایئر فورس کی ٹریننگ کے لیے کل امبالے جا رہا ہے۔ رانی صاحبہ اس کی روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اس لیے یہاں دعوت میں نہ آ سکیں۔ اس کے بعد منظور صاحب مجمع میں کھو گئے۔ کوئی 2-3 برس ادھر کی بات ہے، میں اپنے میزبانوں شوبھا اور ترلوک ماتھر اور شوبھا کی چھوٹی بہن نلنی کے ساتھ دلی کے میڈنز ہوٹل کے ایک تقریباً سنسان ڈرائنگ روم میں آتش دان کے قریب بیٹھی تھی۔ باہر کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، آتش دان میں تیز آگ لہک رہی تھی اور ہم لوگ کافی ختم کر کے گھر جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک عمر رسیدہ امریکن جوڑا قریب سے گزرا۔ اس کے بعد 70 برس سے اوپر کی عمر والے امریکن سیاحوں کی ایک پوری ٹولی ڈرائنگ روم میں سے گزر کر برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل اینٹی بائیوٹکس نے عمریں بڑھا دی ہیں، وافر عمر، وافر دولت، وافر عیش و عشرت، کیا زندگیاں ہیں ان لوگوں کی، ترلوک نے کہا۔ اینٹی بائیوٹکس کے لفظ پر بائیو کیمسٹری میرے ذہن میں آئی، جس کا نام بھی میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ شوبھا کی بہن نلنی بائیو کیمسٹری میں PhD کر رہی تھی۔ تم کس مضمون پر ریسرچ کر رہی ہو؟ میں نے جماہی لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چوہے کے جگر پر۔ غضب خدا کا! نواں پیرا ہو اے بلبل کی ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں چوہے کا جگر پیدا، ترلوک نے لہک کر کہا۔ کیا محمل بات ہے، میں نے اکتا کر کہا۔ مجھے زور کی نیند آ رہی تھی۔ وافر عمر، وافر دولت، وافر عیش، ترلوک نے دہرایا۔ غلط، بالکل غلط۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے سے ایک بھاری آواز بلند ہوئی۔ ہم لوگوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وسیع کمرے کے دوسرے سرے پر ایک اسٹینڈرڈ لیمپ کے سائے میں ایک ہندوستانی اور ایک یورپین جوڑا برج میں مصروف تھا۔ ہندوستانی خاتون کی پشت ہماری طرف تھی اور ان کے سفید بال، جو جدید فیشن کے مطابق نیلے رنگے ہوئے تھے، مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ بھاری آواز والے ہندوستانی مرد نے پائپ کی راکھ جھٹکتے ہوئے ہماری طرف سرسری نگاہ ڈالی۔ مجھے ان کا جھریوں والا چہرہ ذرا مانوس سا معلوم ہوا۔ پھر وہ کوشش سے چھڑی کے سہارے اٹھے۔ ذرا لنگڑاتے ہوئے گیلری کے دروازے پر جا کر انہوں نے بیرے کو آواز دی اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ کھیل میں ڈی تھے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے پہلو بدل کر اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ کیا بات ہے؟ یورپین عورت نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انسان فانی ہے، اس لیے بار بار گھڑی دیکھتا ہے، انہوں نے اسی گمبھیر آواز میں جواب دیا۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ نیلے بالوں والی ضعیفہ خاموشی سے کھیل میں منہمک رہیں۔ بیرا اندر آیا، اس نے مشروبات کی کشتی قریب کی تپائی پر رکھی
اور واپس چلا گیا۔ اتنے میں ایک خوش شکل نوجوان سرخ ٹرٹل نیک سویٹر اور سیاہ پتلون میں ملبوس، کوٹ کندھوں پر ڈالے، ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آیا۔ ذرا ادا سے چلتا، ہم لوگوں کو نگاہ غلط انداز سے دیکھتا ہوا وہ برج ٹیبل کے پاس گیا اور پیانو سے ٹک کر کھیل دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ نیلے بالوں والی خاتون نے سر اٹھا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک ادائے دلبری کے ساتھ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیوار پر لگی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ ہم لوگ گھر جانے کے لیے اٹھے اور دروازے کی سمت جاتے ہوئے برج ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو نیلے بالوں والی خاتون نے سر اٹھایا اور تیوری پر بل ڈال کر مجھے غور سے دیکھا۔ ارے یہ تو رانی صاحبہ رام کوٹ ہیں، شوبھا نے آہستہ سے کہا۔ بیچاری کا اکلوتا لڑکا پچھلے سال ہوائی جہاز کے حادثے میں مارا گیا، بہترین پائلٹ تھا۔ میں ان کے قریب گئی۔ چند لمحے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد پہچان گئیں اور کرسی سے اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ پھر انہوں نے میرے خاندان والوں کی خیریت دریافت کی۔ میں قریب کے صوفے کے ہتھے پر ٹک گئی۔ رانی صاحبہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، تمہاری بوا سے کبھی کبھار لکھنؤ میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب سے تمہارے پھوپھا کا انتقال ہوا ہے وہ کہیں آتی جاتی نہیں۔ کس کا انتقال ہوا ہے؟ بھاری آواز والے مرد نے تاش سمیٹتے ہوئے بے دھیانی سے سوال کیا۔ خان بہادر صاحب بیچارے کا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میرے ساتھ تو تم جانتی ہو بٹیا، انہوں نے ساری عمر سگے بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا۔ اب میں بھی پہچان گئی۔ بھاری آواز والے صاحب منظور احمد تھے، مگر اب وہ بے حد دبلے پتلے، مریض، بد مزاج، چڑچڑے سے نظر آتے تھے۔ رانی صاحبہ بات کرتے کرتے ان کی طرف اس طرح دیکھ لیتی تھی جیسے بیوی اپنے شوہر کی بد مزاجی برداشت کرنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ میں نے ترلوک، شوبھا اور نلنی کا رانی صاحبہ سے تعارف کرایا۔ رانی صاحبہ نے ڈچ جوڑے کو ہم لوگوں سے ملوایا۔ تمہاری بوا بیچاری بھی بوڑھی ہو گئیں، اتنی سندر تھیں جوانی میں، وہ اسی اداس آواز میں کہتی رہیں۔ ہم سب بوڑھے ہو گئے ہیں بیوی، منظور صاحب نے جھنجھلا کر ان سے کہا اور زور سے پائپ جھٹکنے لگے۔ سرخ سویٹر والا شکیل نوجوان اٹھلاتا ہوا آ کر دوبارہ کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دمینتی دیوی کے تھکے ہوئے چہرے پر اجالا سا پھیل گیا، آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ وہ جوانی میں حسین نہیں تھیں، لیکن اب نیلے بالوں کے ساتھ ان میں ایک خاص وقار سا آ گیا تھا۔ ڈچ میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ اب ڈچ خاتون نے لڑکے کو نظر بھر کے دیکھا اور ذرا ہلکی سی سوالیہ نگاہ منظور صاحب پر ڈالی۔ میرا ری پلیسمنٹ، منظور صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ڈچ جوڑے سے کہا۔ گوکل چڈا، رانی صاحبہ کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹری، مسٹر اینڈ مسز پانتوک۔ نوجوان نے مسکرا کر سر خم کیا اور منظور صاحب کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ منظور صاحب لنگڑاتے ہوئے ایک طرف کو چلے گئے۔ رانی صاحبہ پھر تاش میں محو ہو گئیں۔ 1 نو ٹرمپ، 2 ہارٹس، 2 نو ٹرمپس، 3 ہارٹس۔ میں نے رانی صاحبہ کو خدا حافظ کہا اور دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر کمرے پر نظر ڈالی۔ کمرے میں مکمل سکوت طاری تھا اور ایک میز کے گرد 4 سر جھکے ہوئے تھے۔ دمینتی دیوی کے نیلے بال زرد روشنی میں جھلملا رہے تھے اور وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر تاش میں مستغرق ہو چکی تھیں۔ منظور احمد وسیع گہرے کمرے کی پرچھائیوں میں کہیں گم ہو گئے تھے اور اسسٹنٹ سیکریٹری اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھ کے پتوں پر غور کر رہا تھا۔ جب ہم لوگ کمرے سے باہر نکلنے لگے تو نابی بنارسی ساڑی اور جھالردار بلاؤز میں ملبوس ایک بھولی سی لڑکی دروازے میں مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس نے بالوں کے گپھے سے بنا رکھے تھے اور اس کی ساڑی میں جڑاؤ بروچ چمک رہا تھا۔ میں نے چونک کر آنکھیں پوری طرح کھولیں اور شوبھا نے کہا، واقعی تم تو نیند سے لڑکھڑائے جا رہی ہو، چلو جلدی سے گھر پہنچیں۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔